जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस वक्त हुआ चाहता है छोटा अमल अजीम सवाब का, जिसमें हम आपको बताएंगे छोटे छोटे से अमल जिससे आपको बेशुमार और अजीम सवाब मिलेंगे। और आज का जो सिलसिला जारी है उस हदीस का जो रहमतुल लिल आलमीन सरकारी दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, कि जिसमें हमें बताया जा रहा है कि अगर हम रजब के रोज़े रखेंगे तो हमें क्या कुछ हासिल होगा। और आज जिस रोज़े का नंबर है वो है कि जो शख्स 20 रोज़े रखे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रजब में 20 रोज़े रखे तो गोया वो अल्लाह ताला का ऐसा बंदा है कि जिसने 20,000 साल रोज़े रखे हों। फ़कत आप 20 रोज़े रखेंगे तो वो अल्लाह ताला का ऐसा बंदा है कि जिसने 20,000 साल रोज़े रखे हों। और जो शख्स 21 दिन रोज़े रखे, फरमाते हैं रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स 21 दिन रोज़े रखे तो वो क़यामत के दिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों की शिफाअत करेगा और ये सारे लोग खताकार और गुनाहगार होंगे। और फिर आप फरमाते हैं कि जो शख्स माह रजब में 22 दिन रोज़े रखे तो एक मनादी आसमान से निदा देगा कि तुझे खुशखबरी हो अल्लाह ताला की जानिब से, ए अल्लाह के दोस्त, कि तेरे लिए अजीम करामत है और तो उन लोगों का रफ़ीक करार पाया है कि जिन पर अल्लाह ताला ने नेमतें नाजिल की हैं, जो कि अंबिया हैं, सच्चे हैं, शहदा हैं और नेक बख्त हैं, और ये बेहतरीन रफ़ीक हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन देखें कि बहुत ही छोटा सा अमल, हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, अगर हम रजब से ही शुरू कर दें, रजब, शाबान और रमज़ान तीनों महीने के रोज़े रखें तो हमें बहुत कुछ हासिल होगा, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। अब आगे बढ़ते हैं और ज़ाहिर कुरान पाक की सूरतों का भी एक सिलसिला जारी और सारी है, जिसमें से आज हम थोड़ा सा कुरान पाक की कुछ फ़ज़ाइल आपके साथ बयान करेंगे कि अगर आप इतनी सूरत पढ़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है, या अगर आप नौजवान हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो फिर आपने क्या हासिल किया। सबसे पहले तो मैं वो हदीस आपके सामने शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो तिलावत कुरान पाक करता है, जो तिलावत कुरान पाक करता है वो ऐसा बेनियाज होता है कि उसके बाद कोई फ़क्र नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कौन सी चीज़ है उसे गनी बनाएगी। वो ऐसा बेनियाज होता है कि उसके बाद फ़क्र नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कौन सी चीज़ उसे गनी बनाएगी। यानी कि आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे, तंगदस्ती, फ़क्र आपको छुएगा भी नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई और दूसरी चीज़ है ही नहीं जो आपको गनी बना दे। सुभान अल्लाह। और देखें, आप नोट कीजिएगा कि जब भी कुरान पाक की सूरतों का जो है वो सिलसिला जारी रखा है हमने, कोई ना कोई किसी ना किसी सूरत में हम देखते हैं ना कि कितने फ़ज़ाइल मौजूद हैं, तंगदस्ती के लिए, सेहत के लिए, ये परेशानी, वो परेशानी, बलाओं से दूर। यानी कि आपको हर तरह से जो है कुरान पाक की तिलावत जो है वो गनी बना देगी। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का तो ये फरमान है ना कि कुरान पाक में हमारे लिए बेशुमार ख़जाने छुपे हैं, और उन ख़जानों से हमें कैसे फ़ायदा उठाना है, ये बात जो है वो असल है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मोमिन का जवानी के आलम में कुरान पाक की तिलावत करने का सवाब क्या है। बिल्कुल, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तिलावत कुरान पाक करे जबकि वो जवान और मोमिन हो तो कुरान पाक उसके गोश्त और खून में मखलूत हो जाता है, और अल्लाह ताला उसे करामत और नेकी के दस्तरख़्वान पर करार देता है, और कुरान पाक क़यामत के दिन इसका दिफा करने वाला होगा और कहेगा, ए परवरदिगार, हर अमल करने वाले तक उसके अमल का अजर पहुंच गया है सिवाय मेरे अमल करने वाले के, तो तू तो उस तक अपनी करीम को पहुंचा, और उस पर अल्लाह ताला जन्नत के हल्लों में से 2 हल्ले ऐसे पहनाएगा और उसके सर पर करामत का ताज रखेगा, और फिर फरमाएगा, क्या मैंने तुमको इस मामले में अपने से राज़ी कर दिया। कुरान पाक कहेगा, ए परवरदिगार, मैं इस शख्स के हक़ में ऐसी अजर की तरफ रग़बत रखता हूँ कि जो इससे अफजल हो। फिर परवरदिगार आलम फरमाएगा, इसकी दाहिनी तरफ को अमन और बाईं तरफ को हमेशगी अता की जाए। फिर वो जवान जन्नत में दाखिल होगा और उससे कहा जाएगा, एक एक आयत पढ़ता जा और दर्जे की बुलंदी पर चढ़ता जा। और फिर उससे कहा जाएगा, क्या हमने तुमको पहुंचा दिया और हमने तुमको अपने इस मामले में राज़ी कर दिया। तो जवाब में वो कहेगा, हाँ,
اور फरमाया जो शख्स कसरत से तिलावत करे और उसको हिफ्ज़ करने में मुशक्क़त उठाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दुगना अजर अता करेगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे कुरान पाक की तिलावत की सिर्फ मैं फ़ज़ाइल बता रही हूँ कि अगर आप जवानी में करें तो फिर आपको क्या कुछ परवरदिगार आलम जो है वो इनायत फरमाएगा। देखिए, बुढ़ापे में जब हम जाते हैं तो हमें ज़रूर याद आता है तस्बीह नमाज, जी बिल्कुल अब तो जाने का वक्त आ गया है, चले मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए। लेकिन जवानी की जो इबादत है हम सभी जानते हैं कि उसके कितने फ़ायदे हैं और कितने फ़ज़ाइल हैं, जिसमें से एक आपके साथ मैंने शेयर किया है कि अगर आप जवान हैं और फिर आप वक्त निकालते हैं कुरान पाक की तिलावत का, हमेशा का ये मैसेज होता है, बड़ा टाइम होता है SMS करने का, ये करने का, वो करने का, बस एक सफ़ा कुरान पाक उसकी तिलावत आप करें। आपके पास फ़ोन मौजूद है, रात को आप सोने जाते फ़ोन पे अब आप क्या कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते। आप कुरान पाक को डाउनलोड कीजिए, सोने से पहले बावुज़ू होके सोइए, सोने से पहले आप 5 मिनट आपको लगेंगे, आप एक सफ़ा जो है कुरान पाक का पढ़ लीजिए। बस एक ये छोटा सा अमल है और आप इसकी तिलावत करेंगे। फिर आपके साथ मज़ीद अभी भी फ़ज़ाइल शेयर करते आ रहे हैं और आइंदा भी ज़िंदगी रही तो शेयर करते रहेंगे कि आप देखेंगे आपका एक छोटा सा अमल कि एक दिन आपने एक सफ़े कुरान पाक की तिलावत की है तो आपको क्या कुछ हासिल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि नमाज में क़याम की हालत में कैसे बैठे हुए और नमाज में किस तरह अगर आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो आपको क्या कुछ हासिल होगा। और ये हदीस हम आपके साथ शेयर करेंगे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है कि आपने फरमाया जो शख्स तिलावत कुरान पाक करे अपनी नमाज में क़याम की हालत में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए हर हुर्फ के बदले 100 नेकियां लिखता है। और जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करे अपनी नमाज में बैठे होने की हालत में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए हर हुर्फ के बदले 50 नेकियां लिखता है। और जो शख्स नमाज के अलावा कुरान पाक की तिलावत करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए हर हुर्फ के बदले 10 नेकियां लिखता है। नाज़रीन, ये हदीस आपके साथ शेयर की और आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं कि घर में कुरान है। देखिए, घर में भी कुरान होता है। मैं ये कहती हूँ कि घर में कुरान रखें, सिर्फ रखने के लिए नहीं बल्कि तिलावत के लिए भी। और ये हदीस आपके साथ शेयर करूँगी कि फ़कत आपके घर में भी कुरान है तो फिर क्या फरमाते हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कि मैं ताज्जुब होता हूँ, मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है कि किसी घर में कुरान पाक रखा हुआ हो और फिर अल्लाह ताला उस घर में शैतान को छोड़ दे। सुभान अल्लाह, कुरान पाक आपके घर में भी मौजूद है तो शैतान दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ रखने के लिए नहीं है। फिर वही कहूँगी कि तिलावत भी ज़रूर कीजिएगा। फिर एक और ख़ूबसूरत हदीस आपके साथ शेयर करते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है कि आपने फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रात को 2 आयतों की तिलावत करे, मैंने आपसे यही फरमाया कि 1 पेज की तिलावत करें। अब यहाँ आप देखिए कि आप कितनी आयतों की तिलावत करेंगे तो आपको क्या कुछ हासिल होगा। फरमाया कि जो शख्स रात को 2 आयतों की तिलावत करे तो उसे गाफिलों में लिखा नहीं जाएगा। जो 50 आयतों की तिलावत करे तो उनको ज़ाकिरीन यानी कि अल्लाह का जिक्र करने वालों में लिखा जाएगा। जो 100 आयतों की तिलावत करे तो उसे इताअत गुजारों में लिखा जाएगा। और जो 200 आयतों की तिलावत करे उसे खुशू करने वालों में लिखा जाएगा। और जो 300 आयत की तिलावत करे तो उसे कामयाब होने वालों में लिखा जाएगा। और जो 500 आयतों की तिलावत करे उसे मुज्तहिदीन यानी कोशिश करने वालों में लिखा जाएगा। और जो 1000 आयतों की तिलावत करे तो उसके लिए कंतार है और इसमें सबसे छोटा किरात ओहद के पहाड़ की मानंद है और उनमें सबसे बड़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान फासले के मसावी है। यानी कि छोटा सा हमारा अमल के 2 फ़कत आयतों की आपने तिलावत करी तो रब्बुल इज़्ज़त आपको क्या कुछ इनायत फरमा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारी बहन ने कहा था रिपीट करने को, लेकिन उससे पहले चूँकि बता चुके थे कि सूरह मोहम्मद के फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम। सूरह मोहम्मद के बारे में रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस सूरा की तिलावत करने वाला, इस सूरा के नसीब बहिश्त इसका रेफरेंस है, हर हदीस का रेफरेंस होता है, टाइम ना होने की वजह से हम बयान नहीं करते, कि इस सूरा की तिलावत करने वाला जो ही कब्र से निकलेगा किसी चीज़ के देखने से पहले उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये हदीस मौजूद है, बेशुमार इसके रेफरेंसेस हैं। और अगर आप फ़कत एक दफ़ा भी अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में सूरह मोहम्मद की तिलावत कर दें तो रहमतुल आलमीन क्या फरमा रहे हैं कि इस सूरत की तिलावत करने वाला, कोशिश करें कि रूटीन में शामिल रखें, इस सूरा की तिलावत करने वाला जो ही कब्र से निकलेगा किसी चीज़ को देखने से पहले उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। और फिर फरमाया
کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس سورہ کو لکھ کر یعنی کہ سورہ محمد کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ نیند و بیداری دونوں حالتوں میں مشکلات، بیماری، بلا اور پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ کہ سورہ محمد کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے، آپ نیند میں ہو، بیداری میں ہو، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، ہر حالت میں کوئی بھی مشکلات ہو، بلا ہو، پریشانی ہو، ہر چیز سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اور پھر فرمایا آپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو ہمیں اور ہمارے دشمنوں کو پہچاننا چاہتا ہے، کہ جو ہمیں اور ہمارے دشمنوں کو پہچاننا چاہتا ہے وہ سورہ محمد کی تلاوت کرے اور اس میں ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے متعلق آیات ملاحظہ کرے گا۔ یعنی کہ آپ ان کے دشمنوں کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کی تلاوت کریں، آپ کے سامنے سب کچھ موجود ہوگا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے پر خدا کا یہ حق ہے کہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے فضائل سنے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ کوئی دل کوئی ایسا سست، مطلب یہ کہ شیطان تو آ کے آپ کو بھٹکا ہی دیتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہوگا کہ جس کے دل میں ہماری بات اتری ہوگی، اور اگر وہ آج سے تلاوت نہیں کرتا ہوگا قرآن پاک کی تو آج سے وہ ضرور ایک پیج ضرور پڑھے گا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ 2 آیتیں کی تلاوت کریں گے، 100 آیتوں کی تلاوت کریں گے، جتنی آیتوں کی تلاوتیں کرتے جائیں گے آپ کو کیا کچھ ملتا جائے گا۔ اور جو ہم نے بتایا تھا اس کے بعد جو ہماری بہن نے ریکویسٹ کی تھی اور ہم نے ریپیٹ کا وعدہ کیا تھا کہ دیکھیں حدیث میں موجود ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں سے جو بھی دل چاہے وہ والی 100 آیتوں کی تلاوت کرے۔ دیکھیں مولانا سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ قل هو اللہ احد کو بھی، جیسے یہ آپ ایک آیت ہے آپ اس کو بھی 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی سے بھی 100 آیتیں یعنی کہ 1 2 3 4 کسی بھی سورہ کی 100 تک آپ پڑھ لیں، جس کی زیادہ جو ہے وہ آیتیں آپ 100 تک اس کو پڑھ لیں کہ پہلی سے لے کر 100 تک آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا کسی بھی ایک آیت کو بھی 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ آپ یا اللہ پڑھیں یا اللہ کہیں، تو اگر وہ چٹان پر بھی دعا کرے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو وہ دعا اس کی قبول ہوگی۔ چٹان کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ کوئی سخت سے سخت دعا بھی اس عمل کے بعد آپ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور بے شک دل میں یقین ہونا چاہیے کہ وہی ذوالجلال والاکرام ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی سبب پیدا کرنے والا ہے، وہی ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے، تو پھر ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب اور سنتے ہیں تازہ ترین خبریں۔ جی بہت شکریہ سسٹر۔ ناظرین، تازہ ترین خبروں کے علاوہ جو 2-3 دن یہ سیگمنٹ نہیں ہوا اس حوالے سے جو کچھ اہم ترین معاملات گزرے ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ سب سے اہم جو 11 مئی کو نواز شریف صاحب نے دورہ ایران کیا، اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ صدر روحانی کے علاوہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور اس دوران ان کو بتایا گیا، بلکہ ایسے نواز شریف صاحب کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ تکفیری شیعہ سنی مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ ایک ایران سے ان کو یہ بتایا گیا ہے، سپریم لیڈر نے ان کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ جو تکفیری ہیں وہ اصل میں حقیقی معنوں میں سنیوں اور شیعوں کے دشمن ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو مارنا شریعت کے عین مطابق قرار دیتے ہیں، ان کا ظاہر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو بہت کچھ ایک اہم تاریخ کے دن وہ ایران کے دورے پر گئے، اور اسی تاریخ جب وہ پچھلے سال وزیر اعظم اور یا انہوں نے الیکشن جیتے تھے، اسی تاریخ کو، اور جہاں پاکستان میں بہت بڑی ایک تحریک بھی جاری تھی عمران خان صاحب کی طرف سے، طاہر القادری صاحب کی طرف سے، مجلس وحدت مسلمین نے بھی جلوس نکالا، تو اس حوالے سے جہاں پر پاکستان میں ایک دھاندلی کے خلاف کافی غصہ اور غم اور کافی ایک اضطراب پایا جا رہا تھا، اسی دن نواز شریف صاحب نے ایران کا دورہ کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اگر خارجہ پالیسی سے متعلق سوچ رہے ہیں تو ایک بہتر عمل انہوں نے کیا۔ اب آگے چل کے جو ایک اہم ایشو یا ایک اہم فائدہ پاکستانیوں کو زیادہ ہونے والا ہے یا ہونا تھا، وہ ابھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، وہ معاملہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا ہے۔ آیا وہ منصوبہ پورا ہوگا یا نہیں؟ بہت زیادہ جو اس میں جو رکاوٹ ہے اس حکومت کا موقف یہی ہے کہ وہ ایران پہ جو بین الاقوامی پابندیاں ہیں اس وجہ سے پاکستان اس کو آگے
چلانے یا آگے بڑھانے کے لیے تھوڑا سا گریزاں اسی وجہ سے ہے کہ ان پابندیوں کا اطلاق پاکستان پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سابقہ حکومت کے جانے سے چند دن پہلے جو ایک اتنا بڑا معاہدہ ہوا اس وقت کے صدر زرداری صاحب نے جو اس وقت کے ایرانی صدر احمدی نژاد کے ساتھ جو معاہدہ کیا, تو کیا اس وقت کی جو حکومت تھی, اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی, اس کو اس وقت کی جو پابندیاں تھیں ایران پہ, حالانکہ اس سے بھی زیادہ سخت پابندیاں تھیں, تو کیا اس کا اطلاق اس وقت نہیں ہوتا تھا؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ پاکستان جان بوجھ کے اس معاملے کو ایک ایسا ایک انہونا سا کام قرار دے رہا ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے. دوسری طرف ایک خطے کی صورتحال جہاں پاکستان کا دورہ وزیر اعظم کا دورہ ایران ایک اہمیت کا حامل ہے, دوسری طرف سعودی وزیر خارجہ نے بھی ایرانی وزیر خارجہ کو سعودی عرب آنے کی دعوت دی ہے, اور وہ جو خطے میں جو صورتحال ہے ایران اور سعودی عرب کے مابین جو تعلقات وہ بھی کافی دور دور ایک موقع پر بہت نزدیکیاں بھی تھی لیکن اب کافی دوریاں اختیار ہو چکی ہیں. تو یہاں پر ایرانی وزیر خارجہ کو سعودی وزیر خارجہ کی طرف سے دعوت آنا, یہ بھی اس میں معنی ضرور چھپے ہوں گے. تو یہ خطے کی صورتحال, پاکستان کی وزیر اعظم کا دورہ ایران وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اب دیکھیں کہ جو گیس پائپ لائن کا جو اہم ترین منصوبہ ہے, اس میں یہاں اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کس انداز میں کچھ بولڈ سٹیپ لینے کی قابل ہوتی ہے, یا ویسے کا ویسا ایک دورہ برائے دورہ تھا نواز شریف صاحب کا, کیونکہ نتائج کچھ دنوں کے بعد آنا شروع ہوں گے. اس دورے میں یہ بھی ہم نے وہ تصاویر بھی دیکھی کہ مولا امام رضا علیہ السلام کے مزار اقدس پر بھی نواز شریف صاحب نے حاضری دی, وہاں پر انہوں نے نوافل بھی ادا کیے, دعا بھی مانگی, لنگر بھی کھایا. تو ایک تصویر بھی آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہ دورہ ایران جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا, اور خارجہ پالیسی جو پاکستان کی کوئی ایک رخ نظر نہیں آتا کہ کبھی پاکستان جو ہے وہ اس پاکستان کی جو صورتحال ہے اس سے بالکل الٹ کام کرتی ہے, کیونکہ پاکستان میں جو صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن بعض اوقات یہ آفرز بھی ایسا لگتا ہے کہ قبول کر لی جاتی ہیں کہ شام میں اپنے فوج بھیجنا یا شام میں ایسے لوگوں کو بھیجنا کہ وہ جو وہاں کے دہشت گرد ہیں ان کے کام آئیں. تو ایسی کچھ اطلاعات آتی ہیں. بعض اوقات چین کے ساتھ جو معاملات کبھی کبھار جو کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں, اور پاکستان کا جو جھکاؤ عموماً وہ امریکہ کی طرف رہتا ہے, تو چین جیسا بھروسہ مند جو دوست ہے وہ بھی پھر پاکستان پہ بھروسہ کرنے سے کبھی کبھار قاصر رہتا ہے. اور انڈیا کے ساتھ اب جو نئی حکومت آنے والی ہے اس کے ساتھ پاکستان کے کیا تعلقات ہوں گے, یہ بھی یعنی یہ پوری صورتحال ہے. افغانستان سے امریکن فوجیں واپس جائیں گی, تو پوری ایک صورتحال جو پاکستان کے اس خطے میں ہے ایک اہمیت ہے, اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس کو بنانا اور اثر نو اس کا جائزہ لینا, یہ بہت ہی ایک وقت کی اہم ضرورت ہے. جی آتے ہیں کچھ ٹارگٹ کلنگ سے متعلق. حسن ابدال میں شیعہ ڈاکٹر فیصل منظور کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا. اور حسن ابدال کراچی کی ایک اور خبر دوں کہ کراچی میں امام بارگاہ المحسن کے قریب فائرنگ سے اون زیدی شہید ہوئے. تو کراچی کی صورتحال پر تو ابھی اجلاس ہے, اس پر آگے چل کے بات کریں گے. ایک عجیب و غریب جو کیس وہاں پر جہاں پر جن کا بس چلتا ہے ٹارگٹ کلنگ کا, وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. اس میں وکلاء ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, عام زندگی سے تعلق رکھنے والے مومنین ہیں. تو جن کو اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا محرم الحرام میں جو راولپنڈی میں سانحہ ہوا, اس کی بہت سی گرفتاریاں ہوئیں, لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں کہ جو 76 مومنین جو بانیان مجالس تھے ان کو گرفتار کیا گیا, ان میں سے صرف 6 رہا ہوئے ہیں. تو ابھی تک بہت سے جو شیعہ مومنین ہیں بانیان ہیں, حالانکہ امام بارگاہوں کی بے حرمتی بلکہ جلایا تک گیا, قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی اس حوالے سے کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, کتنے مقدمات قائم کیے گئے ہیں, وہ اس کا دور دور تک ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کو بس بہانہ بنا کے گرفتار کیا جاتا ہے. ایک اور بہانہ جھنگ کے ضلع میں بنایا گیا کہ وہاں کا ایک مقامی انسپیکٹر جس کا نام عمر دراز تھا, اس کے خلاف بہت سے وکلاء اور بہت سے وہاں کے جو عام مومنین یا عام مسلمان جس میں شیعہ سنی دونوں افراد شامل تھے, انہوں نے عمر دراز انسپیکٹر کے خلاف ایک جلوس نکالا. اور جلوس نعرے بازی کر رہا تھا, لیکن اس کو جو ایک جھنگوی گروپ ہے, لدھیانوی گروپ ہے, اس نے یہ ایک الٹ توہین مذہب قرار دے کے, کیونکہ اس انسپیکٹر کا نام عمر تھا, تو اس جو گروپ نے ایک جھوٹا ایک پرچہ یا جھوٹا مقدمہ دائر کیا جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ 69 جو وکلاء یا 69 جو
احتجاج کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے حضرت عمر کی بے حرمتی کی ہے، تو یہ توہین مذہب کی آڑ میں انہوں نے ان 69 وکلاء پر بھی FIR یا مقدمہ قائم کیا ہے۔ تو یہ وائس آف امریکہ BBC کی یہ خبر ہے، یہ کوئی مقامی ریڈیو کی یا FM ریڈیو کی کوئی خبر نہیں ہے، تو ایک اہم خبر ہے۔ اس کو آپ دیکھیں کہ کس انداز میں لوگوں کو پھنسانے کے لیے توہین مذہب، توہین رسالت جیسے قوانین کی میں سمجھتا ہوں کہ بے حرمتی کی جاتی ہے۔ تو ایک موقع پہ ایسی آواز آئی تھی کہ اگر کوئی ایسا جھوٹا الزام لگاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے الزامات بعد میں جب تحقیق یا تفتیش سے پتہ چلتا ہے، وہ شاید ذاتی کچھ رنجش ہوتی ہے کسی بھی ایک مذہب کی کسی کی دوسرے بندے کے ساتھ، یا کسی ایک فرقے کی دوسرے فرقے کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش کی وجہ سے وہ بڑھا چڑھا کے ایک دو فرقوں کے درمیان مابین لڑائی قرار دے دی جاتی ہے، یا دو مذہب کے درمیان ایک فساد، بادامی باغ کا واقعہ، راولپنڈی ایک بچی کے ساتھ جو ایک انہوں نے الزام لگا دیا قرآن پاک کو خدا نخواستہ جلانے کا، تو اس قسم کے بعد میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو یہ ذاتی رنجشیں کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ اگر جو غلط الزامات لگانے والے ہیں اس کی قانون سازی ضرور ہونی چاہیے، کہ اگر تحقیق اور تفتیش کے بعد یہ پتہ چلے کہ یہ اس نے غلط الزام لگایا تھا توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا، تو اس بندے کو یا اس تنظیم کو بھی قرار کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور جو اس کا مرتکب ہے وہ ظاہر پاکستان کے قوانین کے مطابق ان کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ تو یہاں پر عمر دراز صاحب جو انسپیکٹر ہیں ان کے خلاف اگر نعرہ بازی لگائی یا کی جاتی ہے تو یہ کیسے وہ اس کو اس کے الٹ تصور کر کے یا ایک توہین مذہب کے زمرے میں لا کے ان 69 وکلاء کو اس مقدمے کا سامنا کرانے کے لیے یہ تمام حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تاریک پہلو ہے، اس میں اس وقت کی حکومت کو ضرور سوچنا ہوگا کہ جہاں پر قانون کی عملداری اور قانون کی شفافیت، ایون سپریم کورٹ کے جو تصدق حسین جیلانی صاحب جو خود بھی اس اگلے مہینے وہ خود ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ سپریم کورٹ میں جو چلا چلی کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی ابھی تک جاری ہے۔ افتخار چودھری صاحب کے بعد تصدق حسین جیلانی وہ جولائی میں ریٹائر ہو جائیں گے، آئندہ وہ سپریم کورٹ کے کون سے چیف جسٹس آئیں گے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، یا سینیارٹی کے حساب سے کون آ رہا ہے اس حوالے سے بھی بعد میں ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ جو سپریم کورٹ ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، قانون کی تشریح کرنے والے ادارے ہیں، اور جو قانون بنانے والے مقننہ جو پارلیمنٹ ہے ہماری، ان تمام تینوں اداروں کی ایک ذمہ داری ہے کہ یہ اس قسم کے جو جھوٹے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں ان کا فی الفور نوٹس لے کے ان کو رفع دفع ان کو ختم کیا جائے۔ اور یہاں پہ جو اس علاقے کی ایک بااثر شخصیت جس کو ایک ٹریبیونل نے MNA بھی بنا دیا، لدھیانوی نامی ایک شخص جو وہاں پر الیکشن ہارا اکرم شیخ کے مقابلے میں، اس کو ایک رکنی ٹریبیونل نے MNA قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے اس تمام احکامات کو معطل کیا، اچھا کیا، لیکن یہاں پر بھی سپریم کورٹ کو یا ایک ایسے بالا ادارے کو ضرور اس قسم کے جو مقدمات وہاں پہ قائم کیے جا رہے ہیں اس پر ضرور نوٹس لینا چاہیے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب خبر تھی، یا ایک عجیب و غریب مقدمے میں پھنسانے کی کوشش تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ جی، کراچی میں جو اجلاس ہے اس میں نواز شریف صاحب، آرمی چیف، وزیر اعلیٰ، DGI سابق صدر زرداری، تو بہت سمجھ لیں کہ پاکستان کے تمام اداروں کے بڑے جو لوگ ہیں وہ کراچی کی صورتحال پر اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اچھا ہو کہ چلیں، اقدامات کے حوالے سے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ نواز شریف صاحب کافی تواتر کے ساتھ کراچی جا رہے ہیں، یعنی کراچی کے معاملے میں ان کو کچھ نہ کچھ فکر ضرور نظر آ رہی ہے۔ لیکن بہترین اس کا نتیجہ جب ہم کل کے اخبار پڑھیں گے یا اس کا آئندہ دنوں والے جو اخبارات پڑھیں گے اس میں پتہ چل جائے گا کہ جو اتنی بڑی جو گیدرنگ ہوئی ہے وہاں پہ جو اجلاس یا میٹنگ ہوئی ہے اس کا کراچی کی گلیوں سڑکوں جہاں پر لوگ بیچارے بے گناہ مار دیے جاتے ہیں اس پر کتنا اثر ہوتا ہے اور کتنی اس قسم کی خبریں کم ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اجلاس ہوا ہے، فوٹو سیشن ہوا ہے، پتہ چلے گا، ایک دوسرے پہ شاید الزامات بھی لگائے جائیں، ایک دوسرے کی کمیوں پہ بھی بات ہو، لیکن فائدہ تب یہ ہے جب کراچی میں جو ناحق خون گرایا جاتا ہے کسی بھی نام پہ، لسانی وجوہات کی بنا پہ، فرقہ وارانہ وجوہات کی بنا پہ، سیاسی بنیادوں پہ، تو یہ تمام چیزیں ختم ہوں گی۔ تو یہ تمام بڑوں کے بیٹھنے کے ہم جو ثمرات جب ہم پائیں گے تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، ورنہ اس قسم کے اجلاس، اس قسم کے ہیئرنگز، ایون سپریم کورٹ کے سوموٹو ایکشن تک ہو چکے ہیں، لیکن کراچی میں 10 12 20 50 یہ لوگوں کا روزانہ ان کا ہلاک ہونا، اس قسم کی خبریں پڑھنا ایک معمول کی بات ہے۔ تو اس قسم کی خبریں اگر روکنی ہیں تو دیکھیں کہ یہ اس اجلاس کے بعد اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جی، الطاف حسین صاحب کا پاسپورٹ ابھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، متحدہ کا قومی اسمبلی میں احتجاج اور واک آؤٹ بھی ہوا۔ کیا وجوہات ہیں؟ تمام جو یہاں کے جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ مکمل کر لیا گیا، لیکن اب پتہ چلا ہے، یہ بتایا گیا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے کہ 17 سال
پہلے جو الطاف حسین صاحب کا ڈیٹا تھا وہ ضائع ہو چکا ہے یا مل نہیں رہا. تو یہ کام جیسے کہتے ہیں نا کہ بس آپ کام کو ٹالنے کی یا ایک قسم کی جو حربے ہمارے پاکستان میں یا اس قسم کے استعمال ہوتے رہیں, تو یہاں پر جو تمام پروسیس یہاں کی رسید تک وہ ایم کیو ایم کے رہنما دکھا رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا وجوہات ہیں کہ الطاف حسین صاحب کو پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ملنے میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ اگر انہوں نے یہ سوچا ہی ہے کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں, یہ الگ سوال ہے, یہ الگ بحث ہے کہ کیا یہاں پر کوئی گھیرا تنگ تو نہیں ہو رہا. یہاں پر کچھ ایسے کیسز بھی یہاں کی جو پولیس ہے, انتظامیہ, وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے. عمران فاروق قتل کیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے, منی لانڈرنگ کے کیسز کی کچھ باتیں جاری ہیں. تو کیا یہاں سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو وہاں پاکستان کے پاسپورٹ شناختی کارڈ کی ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ وہ الگ بحث ہے, یہاں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو اگر پاکستانی جو ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی اور ان کا ڈیٹا نہ ملنا, اور پوری دنیا جب واقف ہے, بلکہ آپ خود کا اقرار کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیڈر ہیں, تو اس وقت کی جو حکومت ہے اس قسم کی ٹال مٹول کرنا سمجھ سے باہر ہے. یا کس کے کہنے پہ وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں یہ بھی کچھ ہی دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ الطاف حسین صاحب کا جو ڈیٹا ہے وہی نہیں مل پا رہا. تو یہاں کے جو سابق ہائی کمشنر واجد شمس الحسن صاحب کا کہنا ہے کہ بالکل جو قانون کے مطابق یہاں کا پروسیس تھا وہ کیا گیا, اور الطاف حسین صاحب کیونکہ یہاں خود ہائی کمیشن میں حاضر نہیں ہوئے تھے, کچھ وجوہات یہ بھی بتاتے. لیکن جو نادرا کے کچھ قوانین کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کے رہنما بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسے لوگ جو ایسے بیمار ہیں یا کچھ جو خود نادرا آفس نہیں جا سکتے, تو وہ مشینیں خود وہاں پر یا ان کا نمائندہ جا کے ان کے فنگر پرنٹس لینے کی یہ قانون میں ایک ترمیم ہے یا قانون میں ایک اجازت نادرا کے قوانین میں ہے. تو ایسا کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب خود ہائی کمیشن نہیں آئے اور وہاں کا عملہ خود ان سے فنگر پرنٹ لے کے آئے, تو یہ کوئی بڑے یا کوئی گناہ کی بات نہیں, یا قانون کے الٹ کام نہیں کیا گیا. یہ سابق ہائی کمشنر صاحب کا موقف تھا. جی 12 مئی کو انڈیا میں تمام الیکشن پروسیس وہ مکمل ہو گیا, اور اب 16 مئی کو گنتی کا آغاز بھی ہوگا. اور سب سے بڑی جو اطلاعات آ رہی ہیں انڈین میڈیا کی, جو بڑی پیشن گوئی سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مودی راج آنے والا ہے, بی جے پی اکثریت حاصل کرے گی. اب اگلا جو ٹینور آئے گا 5 سال کا, اس میں مسلمان جو پچھلے پوری کیمپین میں ایک شور یا ایک واویلا یہی تھا کہ بی جے پی جب آئے گی, خاص طور پہ بی جے پی تو پہلے بھی آتی رہی ہے, لیکن نریندر مودی صاحب کا جو پاسٹ رہا ہے گجرات کے سانے میں, اور اس کے بعد جو ان کا پوری پروسیس میں الیکشن کیمپین میں ایودھیا مندر کی تصاویر ان کی ریلیز میں شامل رہی ہیں, مسلمانوں کے خلاف ان کا جو زہر آلود جو ایک زبان تھی وہ, اور ان کے لیڈرز کی زبان, ان کی وہ تمام ایک تھوڑا سا سوالیہ نشان بنائے ہوئے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ چلیں الیکشن کیمپین میں زبان ذرا سخت ہوتی ہے, یا ووٹ حاصل کرنے کا کچھ حربہ, کچھ عجیب و غریب بھی استعمال وہ کر سکتے ہیں. تو کیا آئندہ جب ان پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی, ایک تو خارجہ پالیسی سے متعلق جو پاکستان سے متعلق وہ بات کرتے رہے ہیں, اس میں وہ کتنا تھوڑا سا بیک فٹ پہ آئیں گے, اور مسلمان جو 20 کروڑ کے لگ بھگ وہاں پہ مسلمان ہیں, ان کو کس انداز میں وہ ساتھ لے کے انڈیا میں چلیں گے. تو یہ بھی ایک پتہ چلے گا. اور خارجہ پالیسی سے متعلق وہ کیا اپنی پالیسی بنائیں گے کہ دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ وہ کیا تعلقات رکھیں گے. تو یہ بھی دیکھیں کہ مودی صاحب جب آتے ہیں, انڈین پرائم منسٹر بنتے ہیں, تو وہ کس انداز میں وہ نریندر مودی ہی رہیں گے, یا کچھ پرائم منسٹر کے طور پہ کچھ سوجھ بوجھ کے ساتھ بھی وہ کچھ آئندہ کے اقدامات کریں گے, جس میں تمام جو اقلیتیں ہیں, جس میں مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں ایون, تو ان کو تمام کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ انڈیا جو مستحکم انڈیا اس کے فائدے میں ہوگا. ورنہ اگر وہ صرف وہی علاقائی طور پہ یا ایک فرقہ وارانہ طور پہ ایک لیڈر بن کے سامنے ابھرے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی اپنے 5 سال مکمل کر پائیں گے, کیونکہ مسلمانوں میں کافی اضطراب پایا گیا. پچھلے دنوں جب ہم نے ممبئی سے ایک وہاں کے رہنما سے کال کی, آپ کی بھی بات کروائے گی, کانگریس کے رہنما تھے, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ دیکھیں وہ جب آنے والا وقت بتائے گا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کس قسم کے پردھان منتری ثابت ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ وہ ان میں کچھ چینج آئے گی یا وہ ویسے کے ویسے رہیں گے. تازہ ترین خبروں میں ترکی میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے, اور بیرون ملک مسافروں کے لیے پولیو ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے. اور ایڈ ملیبینڈ کی طرف سے ایک بیان چھپا ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کے مابین بہترین روابط ہیں, اور اقتدار میں آ کر NHS کا تحفظ کریں گے, اور فری مارکیٹ کی بجائے نظام میں تبدیلی لا کر رقوم بچائیں گے. تو یہ لیبر پارٹی کے رہنما کی ایک ہیڈ لائن تھی. اور عمران خان کے الزامات پہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا, اس پر غور کیا گیا, اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان
کہ جو الیکشن کمیشن سے متعلق جو کچھ اقدامات کی کچھ مطالبات کیا گیا تھا، اس کو پیپلز پارٹی نے بھی اس کی حمایت کی ہے اور کاف لیگ نے بھی اس کی حمایت کی ہے. تو یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں. بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن جلدی سے ہم فائدے کی بات کریں گے. بالکل جلدی سے فائدے کی بات تھی تو ڈیٹیل میں، لیکن اب بہت مختصراً شیئر کریں گے انشاءاللہ. کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں ایکنی کے بارے میں آپ کو بتانا تھا. دیکھیں ایکنی کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. سب سے بڑھ کر آپ کی ڈائٹ کہ آپ ڈائٹ میں کیا استعمال کر رہے ہیں. جن کی آئلی اسکن ہوتی ہے ان پر ایکنی بہت زیادہ ہوتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ جن کی آئلی اسکن ہے وہ بہت زیادہ تیل یا چکنائی جو ہے اپنے غذا میں شامل نہ کیا کریں. سب سے بڑھ کر ایکنی میں جو آپ کو کرنا ہے وہ پھل اور فروٹ جو ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں استعمال کرنی ہے. ہارمونل چینج کی وجہ سے جو ہے وہ بھی ایکنی ہو جاتے ہیں. اور آج جو میں آپ کو بات بتانے لگی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ہاضمہ نظام ہاضم صحیح نہیں ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کے ایکنی ضرور ہوں گے. اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو جو ہے وہ بالکل ٹھیک رکھیں، نظام ہاضم کو ضرور ٹھیک رکھیں. کیونکہ دیکھیں پرانا کھانا اگر زیادہ دیر آپ کے باڈی میں رہے گا تو پھر وہ خون میں مل کر جو ہے وہ زہریلی چیزیں پیدا کرے گا، جسے کہتے ہیں کہ لائک ڈفرینٹ قسم کے کیمیکل پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے ایکنی جو ہے وہ آپ کے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. بہت زیادہ چائے کا استعمال ایکنی میں نہیں کرنا ہے. کافی آپ نے نہیں لینی ہے. اچار آپ نے نہیں کھانا ہے جس میں بہت زیادہ اسٹارچ ہوتا ہے، وہ چیزیں آپ کو نہیں کھانی ہیں. ایک پراپر ڈائٹ آپ کی ہونی چاہیے. اور جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایکنی کا علاج شروع کریں، جو ٹوٹکے ٹپس اور کچن کی چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ایک طرف، لیکن غذا کا جو ہے جو آپ ڈائٹ لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ایکنی کو دور کرنے کے لیے. پلس آپ کا نظام ہاضم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگا آپ کی اسکن بھی صاف رہے گی، آپ کو کسی قسم کے کوئی دانے، کیل، مہاسے، دھبے نہیں ہوں گے. سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایکنی کا علاج کریں یا صحیح ہو، بہت زیادہ کوئی پرابلم ہے آپ کی اسکن میں، تو پلیز اپنے جی پی کے پاس ضرور جائیے گا، جیسا ہم ہمیشہ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ لائک پھل اور فروٹ سے شروع کریں. اپنی غذا میں، اپنی ڈائٹ میں جو بھی کھانا کھائیں ضرور پھل اور فروٹ کا استعمال کریں. انگور آپ زیادہ لیں، کیلا نہ کھائیں جس کو ایکنی کی پرابلم ہے. انشاءاللہ ڈیٹیل بہت لمبا ٹاپک ہے، کل بھی اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن آج ایک دو چیزیں کچن میں آپ کو لے کے جاتی ہوں اور وہ آپ کو دیتی ہوں کہ پودینہ آپ کے کچن میں ہر وقت موجود ہوتا ہے. ہم چٹنی بناتے ہیں، اپنی ہر چیزوں میں پودینہ کا استعمال کرتے ہیں. کہ جن کو ایکنی کے بعد جو ہے جو داغ دھبے نہیں رہ جاتے چہرے پہ، اس کے لیے آپ کو پودینہ استعمال کرنا ہے. کیسے پودینہ استعمال کرنا ہے کہ آپ پودینے کو روزانہ پیسیں، فریش ڈیلی فریشمنٹ آپ تھوڑا سا لیں. اس کا پیسٹ جو ہے آپ اپنے چہرے پہ لگائیں. 1 ماہ تک، اگر آپ 1 مہینے آپ نے پودینے منٹ کا پیسٹ آپ نے اپنے فیس پہ لگا لیا، آپ کے چہرے سے ہر قسم کے داغ دھبے، کالے، براؤن، نیلے، پیلے، جو بھی دھبے ہیں، دانوں کے یا جھائیاں ہیں، جوئیاں ہیں، جو بھی کچھ ہے، کیل، مہاسے، سب کچھ جو ہے وہ منٹ کے پیسٹ سے جو ختم ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ 1 مہینہ لگانا ہے اور کم سے کم، بہت کم، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو کم سے کم 15 منٹ تو آپ نے یہ لگانا ہی لگانا ہے. 1 منتھ اگر آپ یہ لگائیں گے، اس کے بعد آپ کا چہرہ بھی صاف ستھرا ہو جائے گا اور ہر قسم کے دھبے آپ کے چہرے سے ختم ہو جائیں گے. بریک کا وقت بالکل آ چکا ہے، انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے ایکنی کو. جی فاروق بھائی. جی بالکل. بریک سے پہلے جو آج تصویر کا ایک ہم نے وعدہ کیا کہ نواز شریف صاحب کا دورہ ایران، تو ایک بہت اہم تصویر ہے. شیعہ سنی اتحاد کے حوالے سے بھی ایک بہت اہمیت کی حامل ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت ایک اچھا پیغام ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی مسجد میں جانے سے وہ نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے، بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، تو یہ بھی وہ وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جو شیعہ لوگ ہیں وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو پاکستان کی جو اکثریت ہے، جو بعض اوقات ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے کہ جو شیعوں کو کافر قرار دیتی ہے یا ایسے ہنگاموں میں، توڑ پھوڑ میں ان کو ساتھ ملانے میں شامل ہو جاتی ہے، تو یہ ایک تصویر، ایک پیغام ہے ان اکثریت میں جو مسلمان پاکستان میں موجود ہیں کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر جن کا تعلق بھی رائے ونڈ سے ہے، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوا کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا یا انہوں نے کوئی کھانا وہاں پر نہیں کھایا. تو اس قسم کی توہمات، اس قسم کی جب باتیں سنیں تو ان کو رد کر دیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک بتدریج عمل ہے. اگر آپ کسی ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، شیعت جو ہے وہ ایک ترقی کا نام ہے، ایک اگلی منزل کا نام ہے. جہاں پہ بھی کھڑے ہیں بہرحال آپ مسلمان ہیں، اس میں کوئی تفرقے کی یا اس میں کوئی دوری کی بات نہیں ہے. تو یہ ایک پیغام تھا اس تصویر میں. آگے بڑھیں گے تو بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، جشن منا رہے ہیں اور اصل میں پیغام امیر المومنین ہے کیا، آپ بھی شیئر کیجئے گا، ہم بھی کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.